इसको भी बात तो करेंगे। आई एम सॉरी, उनकी बात तो नहीं सुनूंगा, बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगा, सुनेंगे तो इसलिए कि मैं बात खत्म कर चुका हूँ। मजीद की जिस आयत को दलील बनाया जाता है फसलू अहल ज़िक्र के उलमा से शुरू, एक मिनट, इसको भी बात तो करेंगे। आई एम सॉरी, उनकी बात तो नहीं सुनूंगा, बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगा, सुनेंगे तो इसलिए कि मैं बात खत्म कर चुका हूँ। वो अपने मौक़िफ़ पे रहे, हम उनको बदलना नहीं चाहते। आप मौके पे रहे, कायम रहे, आप अपने पे रहे, हम आपने कभी तकलीफ करने वालों को गलत कहते हैं। मगर आपने इंसाफ, आप वादा करें, आप तकलीफ नहीं करेंगे। आप तकलीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बस करते और नहीं करेंगे, लेकिन आपने इंसाफ नहीं किया, ये मेरे दिल में अच्छा अफसोस आप रहेगा। आप एक कहने, एक जुमला कहने, डॉक्टर एक जुमला साहब, कहने, मैं फिर उसका जवाब फिर मैं आऊंगा। एक जुमला सिर्फ कहने, इजाजत। एक उलमा की राय नहीं पूछो। एक दूसरी बात, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो जाहिल लोग हैं उनके लिए है कि वो तकलीद करें, उलमा के लिए नहीं है। मैं ये पूछता हूँ, क्या मुफ्ती साहब आलिम हैं? मुफ्ती आप नहीं, आपसे आप एक मिनट, अच्छा नहीं, मैं उकाड़वी साहब को मुफ्ती साहब से, वो डॉक्टर अल्लामा कौकब नूरानी साहब तो मेरे जहन से मैं वही था। तो उन्होंने कहा तो ये आलिम हैं, वो आलिम हैं, वो आलिम हैं, फिर क्या ये तकलीद करते हैं, मुकल्लिद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं हैं। तो फिर ये कहना कि ये तकलीद अवाम उन्नास के लिए है, उलमा के लिए नहीं है जो जानते हैं, तो ये तो आलिम है ना जी, मैं उस हद तक, ये तो आलिम है ना, मकाम पर इमाम थे, मैं उस मकाम का देखिए, कोई जर्रा भी नहीं हूँ। इन चारों आइम्माए आप किराम तो इमाम मालिक को मानते हैं ना, सारों को मानते हैं, यही तो हमारा तो आप भी तकलीफ करते हैं, हम सारों को मानते तो हैं। आप भी तकलीफ करते हैं। हमारी जेब में पूरा रुपया है, इन सब की जेब में चवन्नी है। बहुत अच्छे, चवन्नी अब चलती है, आपको पता है? चलती ही नहीं है। नहीं, रुपया। अच्छा ये जमाना, अच्छा ये कागज बताएं, ये बताएं, ये वाली जो हदीस है, ये हदीस जो है, डॉक्टर साहब अभी मुझे मौजूद से नहीं, मुझे मौजूद से अच्छा ये हदीस तो ये बता, मेरी और आपकी बात चलती अच्छा रहेगी। अच्छा बताएं हदीस, ये हदीस जो है, मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करना चाहूँगा कि मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद का फर्क और मुकल्लिद होना क्यों जरूरी है। ले भैया अब आ गया सवाल। नहीं, बहुत आराम से। हाँ, आम आदमी समझ गए, कॉमन मैन, जो कुरान और हदीस से खुद मसला मालूम नहीं कर सकता, उसकी इतनी सलाहियत नहीं कि वो आयत और हदीस को सामने रखकर मसला निकाल सके, उस आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो तकलीद करे। तकलीद का मतलब क्या कि किसी को दीन का सच्चा आलिम मानकर उससे दीन की कोई बात पूछना, अकायद में नहीं, सिर्फ आमाल में कोई बात पूछना, जो वो जवाब दे बगैर दलील के उसको मान लेना। जब उसको दीन का आलिम माना है तो तसल्ली है कि ये कुरान हदीस के मुताबिक कहेगा, तो बगैर दलील के उसकी बात मानना, तो इसको तकलीद कहते हैं। आम आदमी के लिए तकलीद ज़रूरी है, जो मसला खुद निकाल सकता है उसके लिए ज़रूरी नहीं। तो ये आइम्मा अरबा और इधर ये पांचवीं फ़िक़्ह जाफरिया जो है इनका, तो हम लोग आज जितने मसाइल पर अमल कर रहे हैं ये उन लोगों की मेहरबानी कि उन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी। अब हज़रत दाता गंज बख्श जैसे मुक़ल्लिद, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे मुक़ल्लिद, सैयदना गौसे आज़म जैसे मुक़ल्लिद, तो फिर हम क्या हैं? तो ये एक इंतज़ामी मसला है, इसलिए मैंने वाज़ेह कारी साहब आप अपना मौक़िफ़ जरूर दे दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है, हम ये कहते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात हैं कुरान मजीद समेत और अहादीस मुबारका समेत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को तुम्हारी तफ़हीम के लिए आसान किया है, कोई है समझने वाला। गोया अल्लाह खुद दावत फ़िक्र देता है कि कुरान तुम्हारी तफ़हीम के लिए कुरान आसान है, इसे समझो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी 23 साल दौर नबूवत की ज़िंदगी में उस कुरान पर अमली सूरत में अमल करके दिखाया और उसको मज़ीद आसान बनाया आपकी ज़िंदगी से। गोया जब हम कुरान को नबी की ज़िंदगी से जोड़ देते हैं तो कुरान और हदीस दोनों की तफ़हीम साल और आसान हो जाती है। अवामुन्नास के लिए ये उज़ुर पेश करना कि चूँकि कुरान और हदीस मुश्किल हैं, वो समझ में नहीं आते हैं, मैं समझता हूँ वल्लाह बिल्लाह जितना मुश्किल इबारत फ़िक़ह की है कुरान और सुन्नत उससे बहुत ज़्यादा आसान है।
اور عموماً ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، کہیں بھی فقہ کا درس نہیں ہوتا، شاید اسی لیے کہ مشکل ہے، عوام کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک سوال ہے، جی جی ابھی چھوٹی سی بات ادھوری ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا چلے کمپلیٹ کر لیں کمپلیٹ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، جی ہم سے کلمہ پڑھوایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی ایگریمنٹ ہم سے نہیں لیا گیا۔ اور اگر قرآن مجید کی آیت میں اولی الامر کے الفاظ کہے بھی گئے تو اس کو بھی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ختم کر دیا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں یہ اولی الامر، ان کی اطاعت کرو، جس سے والدین کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، علماء کی فرما برداری ہے، استادوں کی فرما برداری ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول، پھر اللہ کے رسول کی گارنٹی اللہ دیتا ہے۔ دنیا میں جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے اس کو ہم نے بنایا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کہا نہ نبی کریم۔ ہو گئی نا، اب یہ آپ نے کہہ دیا کہ بالکل آپ تقریر جائز نہیں یہ کیا بات ہے؟ یہیں تک رہنے دیں۔ نہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ اختلاف نہیں تھا اور میں نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں کہہ رہے آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخص کی اللہ نے، اس کے رسول نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ یہ جو کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن اپنے رسول کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، حتیٰ کہ اتنی دی ہے کہ ہاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا میں یہ سمجھوں گا اس نے میری اطاعت کی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بس وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، ذرا سا آرام سے بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی بات کرنی ہے ظاہر ہے، اور وہ ایک ابن ماجہ کی حدیث میں نے پھر آپ کو دکھانی تھی۔ وقفے لے لیتے ہیں، پھر اطمینان سے اس پر بات کر لیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہمان خدا رمضان میں ہم لیتے ہیں اس کا جواب۔ جی ذرا آپ علامہ صاحب پہلے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے۔ یہ آپ کا سارا پروگرام جب سے آپ کر رہے ہیں، وہ عالم ٹائم، عالم آن لائن، عالم اور عالم یا عالم کے بول، یہ کیا ہے پھر؟ میں دلائل تو اتنے دوں کہ اگلے کے پاس وہ گما نہ کر کے مجھے جرأت سوال نہیں، فقط یہ ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا۔ ہم وہ ماحول نہیں بنانا چاہتے۔ یہ سوال ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ کہ جو جانتے ہیں وہ بتائیں، ان کو نہیں معلوم تو پوچھ رہے ہیں نا، یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور کس چیز کا نام ہے تقلید؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ تو اگر میں نے بات کی عامی شخص کے لیے، واضح کیا کہ جو مسئلہ نہیں نکال سکتا، اب اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی، اب ان کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فقہ اربع کے ماننے والے سارے کیا غلط ہیں، وہ سارے کیا گمراہ ہیں؟ ویسے آپ نے جو راستہ نکالا بڑا اچھا ہی اس طرح سے، اگر میں سمجھاؤں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے میں بھی آپ سے کبھی کوئی چیز پوچھتا ہوں تو آپ کو اپنا بڑا مان کے پوچھتا ہوں نا کہ میں نکال نہیں پا رہا وہ مسئلے کا حل، تو وہ اس لحاظ سے بولے کوئی عام شخص جو ہے وہ اگر کسی سے پوچھ لے تو اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تقلید عقائد میں نہیں ہوتی ہے، فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ تو پھر فتاوی نظیریہ کیوں ہے، پھر فتاوی ثنائیہ کیوں ہے، پھر فقہ محمدی کیوں ہے؟ اب وہ اپنی معلومات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فقہ کا درس نہیں ہوتا، ان کو پتا ہے کہ ہم 10 آپ کی طرف آتے ہیں مصری صاحب، آپ ذرا اس پہ کچھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکاروں کے ہاں تقلید جو ہے اس شخص کے لیے ہے کہ جو خود علم کے مراحل میں داخل نہ ہوا ہو، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ اور عام آدمی کیونکہ قرآن مجید میں محکم ہے، متشابہ ہے، حدیث میں عام ہے، خاص ہے، قرآن مجید میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، وہ ان کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ اس لیے غیبت امام زمان علیہ السلام کے بعد سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ علماء جو معین ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں تاکہ روزمرہ کے مسائل شریعہ کی طرف آگے بڑھیں، اور اسی کو ہم نے تقلید کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اس میں اضافہ کرنا؟ جی الحمدللہ پوری دنیا میں فقہ حنفی
فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی کے ماننے والے ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سے اکثریت ان سے وابستہ ہے، اور بقیہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے ماننے والے. اگر آپ کہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں غیر مقلد، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. اس لیے بڑی بیلنس سی بات یہاں پر یہ کی جائے جو علامہ کوکب نورانی اکاڑی صاحب نے فرمائی کہ بھائی ایک آسان سی دلیل دی ہے. ایک وہ شخص جس کو قرآن عربی میں بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کیسے کرے گا؟ پھر جب وہ عربی کی حدیث نہیں پڑھ سکتا تو اس میں سے مسئلہ کیسے نکالے گا؟ پھر وہ پھنس گیا تو پوچھے گا کس سے؟ تو یہ لوگ، یہ 4 وہ لوگ ہیں امت کے، وہ پلرز ہیں، وہ ستون ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی تقلید کی. امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی. ٹھیک ہے. اب جو لوگ تقلید نہیں کرنا چاہتے ان کی مرضی ہے، نہیں کرو بھائی. ہم ان پر اس پروگرام میں بیٹھ کر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتے، اور نہ ہی وہ، اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی یہ نہ کہا جائے جس طرح آپ اپنا موقع دیں. فتویٰ تو خیر ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں دے رہا، فتویٰ کی بات ہی بھی نہیں لگایا، اور میں نے بھی وہ بھی نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک عام بات کر رہے ہیں، ایک جنرل، آپ کو نہیں کہہ رہے. پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کی جس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے علماء سے شروع ہے. اس کو ابھی بات تو کریں. I'm sorry. ان کی بات تو نہیں سنوں گا، بات تو سن نہیں سنوں گا. سنیں گے تو اس لیے کہ میں بات ختم کر چکا ہوں. وہ اپنے موقف پہ رہیں، ہم ان کو بدلنا نہیں چاہتے. آپ موقع پہ رہیں، قائم رہیں. آپ اپنے پہ رہیں. ہم تقلید کرنے والوں کو غلط نہ کہیں. مگر آپ نے انصاف، آپ وعدہ کریں آپ تقلید نہیں کریں گے. آپ تقلید تو الحمدللہ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے، لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا، یہ میرے دل میں اچھا آپ ایک جملہ کہیں ڈاکٹر صاحب، میں پھر اس کا جواب پھر میں آؤں گا. ایک جملہ سے کہیں، اجازت ایک جملہ. قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ساتھ میں یہ بھی کہا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، دلائل اور براہین پوچھو علماء سے، علماء کی رائے نہیں پوچھو. ایک دوسری بات، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ تقلید کریں، علماء کے لیے نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کیا مفتی صاحب عالم ہیں؟ مفتی آپ نہیں آپ سے نہیں، آپ ایک منٹ. اچھا نہیں میں اکاڑوی صاحب کو مفتی صاحب سے وہ ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی صاحب، تو میرے ذہن سے میں وہی تھا. تو انہوں نے کہا تو یہ عالم ہیں، وہ عالم ہیں، وہ عالم ہیں، پھر کیا یہ تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں؟ الحمدللہ ہے نہیں. تو پھر یہ کہنا کہ یہ تقلید عوام الناس کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے جو جانتے ہیں، تو یہ تو عالم ہے نا. جی میں اس حد تک یہ تو عالم ہے نا ان کو سمجھتا. اور پھر امام جس ابو حنیفہ مقام پر امام تھے میں اس مقام کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہوں. ان چاروں ائمہ آپ کرام تو امام مالک کو مانتے ہیں، ساروں کو مانتے ہیں. یہی تو ہمارا تو آپ بھی تقلید کرتے ہیں؟ ہم ساروں کو مانتے تو ہیں. آپ بھی تقلید کرتے ہیں؟ ہماری جیب میں پورا روپیہ ہے، ان سب کی جیب میں 54 ہے. بہت اچھے. چونی اب چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ چلتی ہی نہیں ہے. نہیں روپیہ. اچھا یہ زمانہ یہ بتائیں یہ والی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے موضوع سے نہیں، مجھے موضوع سے اچھا یہ حدیث تو یہ میری اور آپ کی بات چلتی رہے گی. اچھا بتائیں یہ حدیث جو ہے، میں بالکل اختلاف نہیں کرنا چاہتا. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، ان کے والد نے ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت مرد کی جانب سے طلاق دینے جانے کا دعویٰ کرے اور اس پر وہ عادل گواہ بھی پیش کر دے تو اس مرد سے قرآن پر قسم لی جائے گی. اگر وہ قسم اٹھا لے تو عادل گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ مرد قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو اس کا انکار دوسری گواہ کے حکم میں ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی. سنن ابن ماجہ. ایک منٹ، قرآن میں قسم کے الفاظ، قرآن پر قسم لی جائے گی کہاں؟ یہ بریکٹ میں ہے. بریکٹ میں ہے تو یہ ترجمہ کرنے والے کی بے ایمانی ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے، ایک مقام حضر موت سے اور دوسرا کندہ سے. حضرمی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کندی شخص نے میرے باپ کی طرف سے ملی ہوئی زمین کو مجھ سے چھین لیا. کندی نے کہا کہ وہ میری زمین اور میرے تصرف میں، میں اس میں زراعت کرتا ہوں، اس شخص کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر اس کندی شخص کی قسم پر فیصلہ ہوگا. حضرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ پر قسم اٹھا لے گا، یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. جب کندی قسم اٹھانے کے لیے مڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے اس مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو اللہ سے جب ملاقات کرے گا اور وہ اس سے ناراض ہوگا. اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ مدعی دعویٰ کرنے والا ثبوت پیش کرے, اگر ثبوت نہ ہو تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے وہ قسم یا حلف دے. مدعا علیہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہے. مولوی کے الفاظ ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. الشیخ محمد صالح, الشیخ محمد صالح, ایک سن لینا, ابو صالح بھی ہو الشیخ محمد صالح, الشیخ عالم عرب کے ایک بڑے عالم دین شیخ محمد صالح منجد نے